मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दरस कुरान, दरस हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ल लकुम सय्यदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा व हुर्रिम अलैकुम सय्यदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास वश्शहरल हराम वल हद्य वल क़लाइद ज़ालिक लितअलमू अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। इअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। मा अला रसूल इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उहिल्ल लकुम, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए, सय्यदुल बहरी, समुद्री शिकार, मताअमुहु, और उसका खाना, मताअन लकुम, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, वलिस्सय्यारा, और काफ़िलों के फ़ायदे के लिए, व हुर्रिम अलैकुम, और हराम किया गया है तुम पर, सय्यदुल बर्री, खुश्की का शिकार, मा दुमतुम हुरुमा, जब तक कि तुम हालत इहराम में हो, वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और डरते रहो उस अल्लाह से, इलैहि तुहशरून, जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। जअलल्लाहु, अल्लाह ताला ने बना दिया, अल-काबत, काबा को, अल-बैतुल हराम, जो कि बैतुल हराम है, क़ियामन लिन्नासी, लोगों के कायम होने की जगह, वश्शहरल हराम, और मुहतरम महीने, वल हदिया, और कुर्बानी के जानवर, वल क़लाइद, और वो जानवर जिन पर पट्टे डाले गए हों। ज़ालिक लितअलमू, इस वजह से कि ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर शय का इल्म रखने वाली ज़ात है। इअलमू, बेशक तुम जान लो, अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। व अन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात मग़फ़िरत फरमाने वाली, रहम करने वाली भी ज़ात है। मा अला रसूल, नहीं है रसूल पर, इल्लल बलाग, मगर सिर्फ़ पहुँचा देना। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। इस सूरह मादा के इस दूसरे रुकू के अंदर हालत इहराम के दौरान जो इंसान को कुछ मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि ये पहले ज़माने की बात हो रही है, अभी तो जदीद सफ़र के ज़राए आ गए हैं। पहले लोग सदियों तक काफ़िलों के ज़रिए से सफ़र किया करते थे, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते, बहरी जहाज़ों के ज़रिए से सफ़र होते थे, या ऊँटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर सफ़र किया जाता था। तो उस वक़्त बहुत सारे मसाइल पेश आते थे। आज तो वो चीज़ नहीं रही है। आज क्योंकि जो जहाज़ों का सफ़र है, ये भी तकरीबन इन जहाज़ों की जो ईजाद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सदी की ईजाद है। तो 1300 साल का जो इतना लंबा गैप बीच में आया है, उसमें ये सारा ये जो सफ़र होता था ना, वो सादा तरीके से, देसी तरीके से जो सफ़र होता था, तो उसमें बहुत सारे मसाइल पेश आते। उसमें बाज़ दफ़ा क्योंकि महीनों के सफ़र होते थे, अभी जहाज़ में तो चंद घंटों में इंसान हरमैन पहुंच जाता है, पहले महीनों लग जाते थे। तो यहाँ से भी लोग जाते थे तो कहते हैं कि साल साल का अरसा भी लग जाता था। अभी भी इस वक्त भी अगर कोई पैदल हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, तो 6 महीने तो उसके कहीं भी नहीं है। पैदल अगर जाए या किसी सादी सवारी के ज़रिए से जाए, तो 5-6 महीने आराम से लग जाते हैं। तो उसमें खाने पीने का बंदोबस्त करना, आप 6-7 महीनों का खाना तो इकट्ठा तो साथ नहीं लेके जा सकता ना, आप खाना उठाएगा कि या खुद चलेगा। तो खाना को उसको लाजमी बात ज़रूरत है, फिर और भी इंसानी जो ज़रूरियात हैं उसको वो चीज़ें चाहिए बहुत सारी। तो ज़्यादा जो मसला इंसान के लिए होता है कि वो खाने का होता है, तो मुझे मसाइल पेश आते थे। अभी भी अगर किसी के साथ ये मसला हो तो उसके ये ज़हन में होना चाहिए कि जिसने हज का, उम्रे का इहराम बांधा है और उसने नियत कर ली है इहराम की, तो उसके लिए खुश्की के जितने भी शिकार हैं हालत इहराम में, वो उसके लिए हराम है। अगर किसी ने शिकार कर लिया, चाहे हराम जानवर का किया हो चाहे हलाल जानवर का किया हो, शिकार करना मुतलकन हराम है। बाद लोग शौकिया कि भेड़ियों को मारते हैं, गीदड़ों को मारते हैं, शिकार करते हैं शौकिया। तो हालत इहराम में किसी किस्म का शिकार करना, चाहे वो हलाल हो चाहे वो हराम हो, मना है। अगर किसी ने कर लिया तो उसका जो कफ़ारा पीछे गुज़िश्ता आयात में बताया गया है कि उसका क्या कफ़ारा है, उसी जानवर के हिसाब से, जो जानवर इसने शिकार किया है, तो उसी इलाके के 2 आदमी उसके बारे उस जानवर की कीमत लगाएंगे। तो उसी तरह का एक जानवर, हलाल जानवर, वो अल्लाह के घर में जाके सदका करेगा, या वो नहीं कर सकता तो उतने उसी जानवर की कीमत के बराबर मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर उसी जो कीमत है उसी के हिसाब उसी को तकसीम करके उसकी कीमत को भी कितने ये बंदों पर ये तकसीम हो जाएंगी, ये खाने के वक़्त के हिसाब को देखते हुए, तो उतने फिर रोज़े रखेगा। ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, पहले तफसील से ये बात आई है। तो ये खुश्की का जितना भी शिकार है हराम है। जो अभी हज के लिए जा रहे हैं उनके ये ज़हन में होना चाहिए
ابھی تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شکار تو اب ہوتا ہی نہیں ہے، تو حالت احرام کے اندر وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ جوئیں بھی نہیں مار سکتے، کسی کے سر میں جوئیں ہیں وہ بھی نہیں مار سکتے، اسی طرح ان کو پلنے دیں حالت احرام کے اندر۔ اگر آپ کے سر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، کسی کو وہ کہہ رہا کوئی ایسی کوئی بیماری پڑ گئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جانور پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں حالت احرام میں۔ اگر بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے تو اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں عام طور پہ پیش آتی ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتے۔ تو خشکی کے جتنے بھی شکار ہیں وہ حرام ہیں، لیکن سمندری شکار وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ آج کے درس میں وہی بات، وحل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندری شکار۔ سمندر کا جتنا بھی شکار ہے، جتنا مرضی شکار کرو کھاؤ، لیکن یہ بات دھیان میں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں کیونکہ چار بڑے بڑے مسالک ہیں نا، مذاہب ہیں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، چاروں پر حق ہے۔ تو ہمارا جو احناف کا جو مذہب ہے اس میں سمندر کے جتنے بھی شکار ہیں ان میں سے صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی بجمیع انواعہ، مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی جس جانور کو مچھلی کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ یہ مچھلی ہے، مچھلی کے خاندان میں سے ہے، وہ حلال ہے۔ باقی سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں، جس طرح کی ان کی شکلیں ہیں، اکثر جو مخلوقات ہیں نا وہ سمندروں میں رہتی ہے، اکثر مخلوقات۔ خشکی کی مخلوقات تو چند ایک ہے، زیادہ ہزاروں کے حساب سے ان کی جو وہاں خاندان آباد ہے، الگ الگ ان کی وہ ہے شکلیں ہیں، پتہ نہیں نئے سے نئے جانور دریافت ہو رہے ہیں سمندری جانور۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں صرف مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ حلال ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں بڑی مچھلی ہوتی ہیں جو خون خوار ہوتی ہیں، وہ انسانوں کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ بھی حلال ہیں، بشرطے کہ کوئی ہمت کر کے ان کو پکڑ لے۔ اور پکڑنا ان کو تھوڑا مشکل ہے، شکار کرنا ان کو، اگر کسی نے پکڑ لیا تو وہ حلال ہے۔ لیکن وہ مچھلیاں جو یعنی آدم خور ہوتی ہے، تو ایسی ان سے تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی طبیعت جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں ان کی طبیعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک مچھلی جو انسانوں کو ہی کھا جاتی ہے انسان اب اس کو کھائے، وہ یعنی یہ طبیعت ایک ناگوار گزرتی ہے۔ جو سادی مچھلی ہوتی ہے وہ طرح شکار کر سکتی ہے۔ یہ جو جھینگا ہوتا ہے، جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ مچھلی کے خاندان میں سے ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے خاندان میں سے، بعض لوگ مچھلی کے خاندان سے جدا کرتے ہیں۔ تو جس چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے بڑے علماء کے اندر، تو اس چیز میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کوئی اگر اس کی طبیعت مانتی ہے، جھینگے کو کھاتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، حلال ہے، کیونکہ اختلاف ہے مچھلی کو۔ اکثر لوگ جو ہے بڑے بڑے جو اس لائن کے علماء ہیں وہ اس کو مچھلی کے خاندان میں تصور کرتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور سمندر کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے بطور فائدہ کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور جو قافلے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفع کے لیے اس کے اندر بہت سارے کھانے رکھ دیے۔ اکثر انسان کی جو ضروریات ہیں نا غذائی، وہ سمندر سے پوری ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس جو کچھ یہاں ہمیں مل جاتا ہے باہر ملکوں کا، وہ بھی سمندری راستوں سے آتا ہے۔ اگر سمندری راستے نہ ہو تو صرف جب ہوائی جہازوں کے ذریعے سے ہمارے پاس سامان آئے تو اس کی قیمت پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جائے گی۔ تو یہ سمندری راستوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتا ہے، اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ سستا ہوتا ہے۔ تو یہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی روٹی کا بہت بڑا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا ہے۔ وحرم، یہ قافلوں کے لیے بھی، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے خشکی کا شکار۔ خشکی کے جتنے بھی شکار ہیں یعنی یہ ان کے لیے ہے حرام جو حالت احرام میں ہو، باقی تو حلال ہے۔ ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت الحرام کو لوگوں کے قائم ہونے کی جگہ بنا دیا ہے۔ یعنی کائنات میں کعبہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے آتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، پہلے ہوتی تھی، آج تبدیل نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سیلفی بنانے کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے جاتے ہیں، وہاں اتنی مقدس جگہوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں، موبائل ہاتھ سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں اس مسجد میں چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، سادی سی کچی سی مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کا تو ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم موبائل استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی غیر ضروری نہ گیمیں کھیلتے ہیں اور نہ کوئی اور یعنی کوئی دنیاوی بات چیت کرتے ہیں، نہ فون کرتے ہیں۔ کوئی فون کر رہا ہو یہاں پہ تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یا تھوڑا باہر جا کے کال کر لے۔ اس مسجد کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو کائنات کی افضل ترین مسجد ہے بیت اللہ شریف، وہاں یہ سارے کام سر عام ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے۔ تو تبدیلی کیسے ہے زندگی کے اندر، اس جگہ کی عظمت کا آج احترام بھی خیال ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو جانا ہے جنہوں نے، وہ اس بات کا تو ضرور خیال رکھے، وہاں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو وہاں اسی طرح کی ایک غلطی بھی وہ لاکھوں میں ہے۔ ہاں، جہاں وہاں نیکی لاکھوں میں تولی جاتی ہے تو وہاں کی غلطی بھی لاکھوں میں تولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے
لوگ یہ لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں یار سارے کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، تو یہ اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں ہے کہ لوگ کر رہے تھے تو تم نے اس وجہ سے کیا کہ لوگ کر رہے تھے۔ لوگ تو اکثر جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن میں آپ کہیں بھی پڑھیں گے نا، اکثر الناس کثیر من الناس، ان کے ساتھ فاسق کا لفظ ہوگا، ظالم کا لفظ ہوگا، کہ اکثر لوگ وہ فاسق اور فاجر ہیں، اکثر لوگ وہ گناہ گار ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے نیک بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اگر اکثریت کے پیچھے چلیں گے کہ دنیا کر رہی ہے تو ہم ہی کریں، تو اکثریت تو وہ ہے جو شیطان کے راستے پر ہے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، تو حضرت عمر نے جب اس کی یہ دعا سنی تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، اللہ کے بندے تو بہت ہیں، اللہ کے بندے تھوڑے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے وہ بہت تھوڑے ہیں، جو دل سے میرا شکر کرے، تو وہ تو انہی میں مجھے شامل فرما۔ تو اللہ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں، ہر جگہ دیکھیں گے آپ کو نیک لوگ، جو حقیقی نیک لوگ ایک تو بناوٹی ہوتے ہیں نا، مصنوعی ہوتے ہیں، حقیقی جو ہوتے ہیں نیک لوگ اللہ والے وہ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ابھی تو ایسا زمانہ آ گیا، آپ چراغ لے کے نکلے تب بھی آپ کو نہیں ملے گی، برے لوگوں کی کثرت ہے، بازار بھرے ہوئے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نیک بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عذر یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی سارے کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے، حرام اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو باہر جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہاں جا کے حرام ہو جاتی ہیں، اس کا احترام ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے محترم جگہ بیت اللہ شریف، قیاما للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہ ہم نے پڑھا تھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کی ہدایت کے اس کو ذریعہ بنایا ہے، جہان والوں کی ہدایت، وہاں جا کے انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، نہیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کے اپنے اندر خرابی ہے۔ والشہر الحرام، اور اس کو اور جو محترم مہینے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور، اور والقلائد، وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈالا گیا ہو، یعنی بیت اللہ شریف بھی اور محترم مہینے جو 4 محترم مہینے ہیں، اور قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈالا گیا، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ شاعر اسلام میں سے ہیں۔ بیت اللہ شریف بھی شاعر اسلام میں سے ہے، 4 محترم مہینے ہیں وہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں، اور قربانی کا جو جانور ہے نا اس کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آپ نے وقف کر دیا قربانی کے لیے، یہ چاہے وہاں چاہے جہاں، قربانی کا جانور آپ نے نام لگا دیا کہ اللہ کے نام پہ یہ قربانی کرنی ہے اس کی، چاہے وہ واجب قربانی ہو جیسے قربانی کے دنوں میں ہوتی، چاہے نفلی قربانی آپ نے کرنی ہے، نفلی صدقہ کرنا ہے، تو وہ اب اس جانور کو باقی جانوروں کے درمیان اپنا اس کے باقی جانوروں کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کریں، وہ اس کو الگ ہو گیا، کیوں اللہ کے لیے وقف ہو گیا، تو اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو ٹائم پہ چارہ دینا، پانی دینا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ شاعر اسلام میں سے۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، پہلے لوگ کرتے تھے یہ کہ بعض لوگ اللہ کے لیے جو جانور کو وقف کر دیتے یا بیت اللہ کے لیے وقف کر دیتے تو ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیتے یا کوئی نشان لگا دیتے کہ یہ اب اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے۔ تو جن کے گلوں میں پٹا اس طرح ڈالا گیا ہو، آج بھی کہیں اس طرح کا پٹا ڈالنے کا رواج ہو، اس وجہ سے پٹا ڈالا جاتا ہو کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے، تو اس کا پھر خیال رکھنا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک لتعلموا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں یہ اس وجہ سے ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی طاقتور نظر ہر ایک آدمی کے اوپر ہے، بل آدمی کے اوپر نہیں، اس کے دل میں، دماغ میں جو خیالات پل رہے ہیں اور جو خیالات آئندہ پیدا ہونے ہیں، ابھی تک انسان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، کل میں زندہ رہوں گا بھی نہیں، کل میں نے کیا کھانا ہے، کل میں نے کہاں جانا ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو وہ پتہ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، سال بعد کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کا یہ تھوڑا خیال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ایسا خیال نہ ہو کہ آج مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا کا دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ کی طاقتور آنکھیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والی ذات، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ کی ذات غفور الرحیم بھی ہے۔ ہمارا جو اللہ ہے نا وہ تو صرف غفور الرحیم ہے، جو ہم نے جو بنایا ہوا جس کو ہم جو مرضی کرتے رہیں آخر میں کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا، لیکن جہاں جو قرآن کا جو اللہ ہے اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اس کی مغفرت بھی بڑی وسیع ہے۔ مغفرت ان کے لیے ہے
جو اس کے راستے پر چلیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو جائیں، اس پر ڈٹن آ جائے گناہ پر، ان کے لیے اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اور جو ہٹ درمی کرتے رہیں، ضد کرتے رہیں اور اللہ کی فرما برداری تو ان کو بالکل ہضم بھی نہ ہوتی ہو، نفس و شیطان کے راستے پہ چلتے رہیں، ان کے لیے ان اللہ شدید العقاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر دونوں اپنی صفتوں کو بیان کر دیا کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کون سی صفت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، غفور الرحیم کے ساتھ یا شدید العقاب کے ساتھ؟ سیدھے راستے پر چلیں گے، قرآن اللہ کی جو کتاب ہے اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیں گے، پھر اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وگرنہ پھر شدید العقاب ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف اور صرف ہم تک پیغام پہنچا دینا ہے، ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گردن سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اپنا تن من دھن لگا کے ہر ایک تک واضح پیغام پہنچا دینا، اور ہر نبی نے یہ کام کیا اور 100% کیا۔ انہوں نے اپنے اس مقصد میں اللہ نے جن کو مقصد بھیجا تھا، جتنے بھی انبیاء ہمارا عقیدہ ایمان ہے وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے اس مقصد میں، اور اس مقصد کو پہنچانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جس طرح صحابہ نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا جو جس طرح حق تھا نا وہ آپ نے حق ادا کر دیا، تو ان کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے اس پیغام پر کتنا عمل کرتے ہیں اور آگے کتنا پہنچاتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ظاہری عمل بھی اللہ کے سامنے ہے، اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، دل میں کیا خیال آ رہا ہے، اندر انسان کے کیا منصوبے بن رہے ہیں، پل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور ہمارے اندر کے جو خیالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔